अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। किताब महफ़िल व मजालिस हम पढ़ रहे हैं। इसका हिस्सा अव्वल है जो हमारे ज़ेर मुताला है और इसके मुसन्निफ़ अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी हैं। इस किताब को पढ़ते हुए हम पहुँचे हैं पेज नंबर 193 पर, जहाँ पर इनफरादियत सैयदुश शुहदा का तज़किरा है। आइए शुरू करते हैं। इनफरादियत का तज़किरा है तो चंद खुसूसियात की तरफ इशारा कर दिया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अक्सर ऐसे वाक़यात पाए जाते हैं जिनमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम बराबर के शरीक हैं। जनाब उम्मुल फ़ज़ल का ख्वाब, ईद के दिन दोश रसूल पर सवार होना, सिजदा में पुश्ते पैगंबर पर बैठना, मुबाहिला के मैदान में जाना, आयत ततीर में शामिल रहना, सूरह दहर के नुज़ूल की मंजिल में बीमार होकर नज़र करना, किताबत के फ़ैसले में हिस्सा लेना, हिरनी के बच्चे का आ जाना, फ़िदक का गवाह बनकर जाना, जन्नत का सरदार होना। लेकिन इसके बावजूद इन वाक़यात को इनफरादियत ही में शुमार किया जाएगा, इसलिए कि इनफरादियत का ताल्लुक़ उम्मत के दूसरे अफराद से होता है। अहले बैत तो आपस में बस एक दूसरे की मिसाल हैं। यहाँ ये सोचना ही गलत है कि किस में कौन सा कमाल है और किस में कौन सा कमाल नहीं है। मंजिल इजहार में फ़र्क हो सकता है, लेकिन मंजिल कमाल में किसी फ़र्क की गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैं बाज़ ऐसी खुसूसियात की तरफ इशारा करूँगा जो परवरदिगार आलम ने खुसूसियत के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही को इनायत किए। इनसे दूसरे आइम्मा की अज़मत पर असर नहीं पड़ता, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत का इजहार ज़रूर होता है। मस्जिद में मुरसले आज़म है, मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है, मसाइल शरीयत का बयान हो रहा है, आयात कुरानी की तलावत हो रही है, अहकाम इलाही पहुँचाए जा रहे हैं कि एक मरतबा पैगंबर ने देखा छोटा शहज़ादा चला आ रहा है, पैर दामन में उलझा, बच्चा ज़मीन पर गिरा। पैगंबर ने खुतबा क़ता किया, मिंबर से उतरे और बच्चे को मिंबर पर ले जाकर नए सिरे से बयान शुरू किया। मुसलमानों, इसे पहचानो, ये मेरा हुसैन है, इसकी मार्फत हासिल करो, इसके फ़ज़ाइल पहचानो और वक्त पड़ जाए तो इसकी मदद भी करना। पेज नंबर 194। कहाँ सरकार दो आलम का खुतबा, हलाल व हराम शरीयत का बयान, अहकाम इलाही की तबलीग, और कहाँ बच्चे का गिरना। भला इस गिरने की क्या अहमियत है? बच्चे गिरते ही रहते हैं। असहाब का मजमा था, हुजूर किसी को इशारा कर देते, वो बच्चे को बढ़कर उठा लेता। ये खुतबे को क़ता करने की ज़रूरत क्या थी? ये मिंबर से उतरने की क्या ज़रूरत थी? और अगर उतर ही आए थे तो बच्चे को उठा भी लिया था तो मिंबर पर ले जाने की क्या ज़रूरत थी? और अगर ले भी गए थे तो सारा बयान छोड़कर फ़ज़ाइल बयान करने की क्या ज़रूरत थी? अजीब नाजुक मंजिल है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये कह दूं कि माअज़ल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत किया है और बच्चे की मोहब्बत में बहक गए हैं तो इस्लाम जाता है, और ये कह दूं कि हुसैन अलैहिस्सलाम के पैर फिसल गए और गिर गए तो ईमान जाता है। भला मासूम के कदम में लग़ज़िश कहाँ हो सकती है? ये कह दूं कि पैगंबर बीमार रहे होंगे और मर्ज़ में बहक कर हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान करने लगे तो मज़हब हाथ से जाता है। क्या कहूँ? कुछ कहने की जुरात नहीं है। क्या ये कह दूँ कि ये सब सही था, हुसैन अलैहिस्सलाम का आना भी सही था, सहने मस्जिद में गिरना भी सही था, रसूल का खुतबे को क़ता करना भी सही था, मिंबर से उतरना भी सही था, बच्चे को उठाना भी सही था और दोबारा मिंबर पर जाकर फ़ज़ाइल बयान करना भी सही था? तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन तमाम उमूर की ज़रूरत क्या थी? ये फ़ज़ाइल आले मोहम्मद की मंजिल है, इसको समझने के लिए बड़ा कलेजा दरकार है। ये मंजिल हर एक के बस की बात नहीं है। वाक़ये में जो कुछ हो रहा था सब ऐन मशीयत इलाही और मर्ज़ी परवरदिगार था। खुदा चाहता था कि हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में आकर गिरें, रसूल मिंबर से उतर कर उठाएं और फिर मिंबर पर जाकर बयान बदल कर हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ़ कराएं, ताकि दुनिया पहचान ले कि मेरे हुसैन की मंजिल क्या है। सुभान अल्लाह।
پیج نمبر 195، بیان پیغمبر حدیث ہے اور میرا حسین قرآن ہے۔ جب قرآن حدیث کے سامنے آ جائے گا تو حدیث کو رکنا پڑے گا اور قرآن کو مقدم کرنا پڑے گا۔ رسول اسلام نے ممبر سے اتر کر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ اب کوئی ممبر پر بیٹھنے والا اس قرآن ناطق کے سامنے حدیث کا نام نہ لے۔ یہ تو فقط انقلاب امت تھا کہ چند ہی دنوں کے بعد قرآن ناطق کے مقابلے میں حدیثیں پیش ہونے لگیں۔ ارباب کرم ذرا غور کریں، صاحب حدیث اپنی حدیث کو روک کر حسین علیہ السلام کی بات کو آگے بڑھاتا ہے اور امتی حسین علیہ السلام کے سارے گھرانے کی بات کاٹ کے حدیث کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور حدیث بھی وہ جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ صاحب حدیث کی حدیث پیچھے ہٹ جائے اور لاوارث حدیث آگے بڑھ جائے، یہ ہے امت اسلامیہ کا اسلام، اور یہ ہے حسبنا کتاب اللہ کا نتیجہ۔ رسول مکرم نے خطبہ قطع کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ میں نے موضوع بدلا نہیں۔ خبردار یہ نہ کہنا کہ حلال و حرام شریعت کو چھوڑ کر حسین علیہ السلام کے فضائل شروع کر دیے اور اپنے فرض تبلیغ سے ہٹ گئے۔ نہیں، یہ حسین کے کمالات بھی میری تبلیغ کا ایک جزو ہیں، اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک جتنے احکام و قوانین بیان ہوئے ہیں ان کا زندہ رکھنے والا حسین ہی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ میرا اسلام تمہارے دم سے نہیں، حسین کے دم سے زندہ رہے گا۔ میں نے حسین کا تعارف اس لیے ضروری سمجھا ہے کہ لوگ میری شریعت کو لاوارث نہ سمجھیں یا اپنے ہی کو وارث نہ سمجھ لیں۔ میں نے خطبے کو توڑ کر واضح کر دیا ہے کہ محمدیت کا وارث حسین ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ سجدہ رسول میں بھی حسین علیہ السلام کی شان کچھ نرالی ہی ہے۔ مسلمانوں کا مجمع ہے، نماز کا عالم ہے، بندگی کی منزل ہے، ابدیت کی معراج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہے اور پشت پر زہرا کا لال ہے۔ سجدہ طول دیا جا رہا ہے لیکن حسین علیہ السلام کو اتارا نہیں جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل نے رسول کے بازو تھام لیے، خبردار جب تک میرا حسین پشت سے نہ اتر جائے سجدہ سے سر نہ اٹھائیے گا۔ پیج نمبر 196۔ میں نہیں جانتا کہ جبرائیل آئے یا میکائیل، اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ رسول کی بشری زندگی کا واقعہ نہیں ہے کہ بچے کی محبت کہہ کے ٹال دیا جائے۔ یہ عبادت الہی کا معاملہ ہے، شریعت اسلام کا مسئلہ ہے، سجدے کی منزل ہے۔ اسے رسالت کا مسئلہ ماننا پڑے گا، اور رسالت کی منزل میں کوئی کام بغیر وحی کے نہیں ہو سکتا۔ جبرائیل نہ آئے ہوں، کوئی اور آیا ہو، مجھے بحث کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو صرف یہ کہنا ہے کہ سجدے کو طول وحی الہی سے ہو رہا ہے۔ رسالت کی منزل میں رسول کا کوئی کام بغیر مرضی پروردگار کے نہیں ہوتا۔ اب وحی الہی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ رسول کو روک کر سارے نمازیوں کو مصیبت میں مبتلا کرے؟ یہ خدا بہتر جانتا ہے، میں کون تبصرہ کرنے والا؟ میں تو صرف واقعہ جانتا ہوں کہ سجدے کو طول ہوا، اور جب سرکار نے سر اٹھایا تو مسلمانوں نے پوچھا کیا خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا؟ فرمایا نہیں، میرا حسین میری پشت پر آ گیا تھا۔ اب کوئی کہتا کہ اتار دیا ہوتا، گرا دیا ہوتا، یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ کے بچے کے لیے ہم اتنی دیر تک سجدہ میں پڑے رہے؟ یہ نماز ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ نہ جانے کیا کیا خیالات ذہن میں آئے ہوں گے، لیکن کسی میں بولنے کی جرات نہیں ہے، اور حسین علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ آج کیسا سجدہ کرا دیا، نانا نے بھی خوب طول دیا اور امت کو بھی ہوش آ گیا۔ اب تو یہ دنیا پہچانے گی میرا مرتبہ کیا ہے اور میرا منصب کیا ہے۔ یاد رکھو، میں نماز میں بھی آ جاتا ہوں تو منزل پشت رسول ہوتی ہے۔ یاد رکھو،
میں نماز میں بھی آ جاتا ہوں تو منزل پشت رسول ہوتی ہے اور میرا کام سجدہ کو طول دینا ہوتا ہے۔ دنیا پہچان لے میری منزل صاحب معراج کی پشت اقدس ہے اور میرا مقصد سجدوں کی زندگی ہے۔ پیج نمبر 197۔ خبردار، میرا بہانہ لے کر سجدوں کو ترک نہ کر دینا۔ سجدہ میری زندگی ہے، سجدہ میری عطا ہے، سجدہ میری آرزو ہے، سجدہ میری آبرو ہے۔ جو عمر دنیا والوں میں کھیلنے کی ہوتی ہے اس وقت میں سجدہ کراتا ہوں، اور جو عمر دنیا میں آرام کی ہوتی ہے اس وقت میں سجدے میں سر کٹاتا ہوں۔ امت پر کیا گزر گئی خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن خدا نے طے کر لیا کہ جب تک حسین علیہ السلام پشت سے نہ اتریں گے نبی کا سر سجدہ سے نہ اٹھے گا۔ کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، کوئی کڑتا ہے تو کوڑے، کسی کے دل پر بجلی گرتی ہے تو گرے، ہم تو اپنے حسین کے فضائل کا اظہار یوں ہی کریں گے۔ تمہیں حسین کے عمل کی اہمیت نہیں معلوم، میں تو جانتا ہوں کہ یہ حسین کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے۔ مجھے تو معلوم ہے کہ یہ آج پشت پر بیٹھ کر سجدے کو زندگی دے رہا ہے اور کل کربلا کے میدان میں سجدہ کر کے رسالت کو زندگی عطا کرے گا۔ عزیزان محترم، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے فضائل اہل بیت کا اظہار اور اعلان میں ایک فضائل اہل بیت کے اظہار و اعلان میں ایک نیا ہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ امت پر کیا گزر جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آل محمد کے فضائل منظر عام پر آ جائیں، کسی سے برداشت ہو سکے یا نہ ہو سکے، محفل میں زہرا سلام اللہ علیہا کی تعظیم کی جائے گی، کوئی آنکھ دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے۔ عید کے دن ناقہ بنا جائے گا، کسی کے دل پر قیامت گزر جائے، سجدہ کو طول دیا جائے گا، اور کسی کے پیر میں چھالے پڑیں یا دل میں پھپولے پھوٹیں۔ غدیر کی دوپہر میں مجمع کو روک کر ولایت علی کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ تو حسین کی ذاتی عطائیں تھیں اور ان کے اپنے کمالات تھے۔ قدرت نے روز اول سے حسین علیہ السلام کو وہ رتبہ دیا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ گویا قدرت یہ واضح کر دینا چاہتی ہے کہ ہم نے اس فرزند کو کسی خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور اس سے ایک عظیم کام لینا ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو حسین علیہ السلام کی پوری تاریخ زندگی الفاظ قرآن میں بیان نہ ہوتی۔ ذرا آیت یاد کریں، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ پیج نمبر 198۔ اور اس کی ماں نے زمانۂ حمل میں بھی مصیبتیں برداشت کی ہیں اور اسے دنیا کے حوالے کرنے کے بعد بھی اس کے حمل اور دودھ پینے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے۔ جب وہ انسان 40 سال کا ہو گیا اور جسم میں توانائی آ گئی تو اس نے ہماری بارگاہ میں دعا کی، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عنایت کی ہیں، اور میری ذریت میں ایک صالح نسل پیدا کر۔ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور میرا سر تسلیم تیری بارگاہ میں خم ہے۔ تاریخ اسلام بتائے کہ وہ کون سا بچہ ہے جس کا حمل اور رضاعت کا زمانہ 30 مہینے کا ہے۔ رضاعت کے 2 سال نکالنے کے بعد شکم مادر میں 6 ماہ کون بچہ رہا ہے؟ کس کی ماں نے یہ سب زحمتیں برداشت کی ہیں کہ روز اول سے قتل و شہادت کی خبر سن رہی ہیں؟ کس نے اللہ سے دعا کی ہے اور آخری لمحات میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے؟ کس کے ماں باپ انعمت علیہم کی منزل میں ہیں اور کس کی ذریت میں صالح نسل پیدا ہوئی ہے اور آج تک قائم ہے؟ پیج نمبر 199۔ تاریخ گواہ ہے کہ حسین ابن علی کے سوا کوئی اس آیت کا مصداق نہیں ہے، اور یہ صرف حضرت زہرا کے لال کا شرف ہے کہ قرآن حکیم نے اس کی پوری سوانح حیات ولادت سے لے کر نسل و ذریت تک بیان کر دی ہے، اور اس نے یہ بھی طے کر لیا ہے کہ خدا کی کتاب میری ولادت سے میری ذریت تک کے واقعات بیان کرے گی، اور میں اسے نوک نیزہ پر سنا کر
محفوظ کروں گا۔ اب نہ قرآن حسین سے جدا ہوگا اور نہ حسین قرآن سے۔ جب تک قرآن زندہ رہے گا تاریخ حسین علیہ السلام زندہ رہے گی، اور جب تک نام حسین زندہ رہے گا قرآن قائم و دائم رہے گا، اور آخری دور میں قرآن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ منظر عام پر آئے گا تو وہ بھی فرزند حسین ہی کے ذریعے آئے گا۔ دنیا والوں نے نہیں پہچانا کہ حسین کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے، آسمان والے پہچانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت اور عظمت و جلالت کیا ہے۔ واقعہ یاد کیجئے، جب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر اس فرزند کی ولادت ہوئی اور یہ خبر زمین سے آسمان تک پہنچی، جنت آراستہ ہوئی، کوثر کو جوش آیا، طوبیٰ نے موتی لٹائے، حوروں نے جشن منایا، تو فرشتوں کا بھی ایک گروہ جبرائیل امین کی قیادت میں زہرا سلام اللہ علیہا پر مبارکباد کے لیے حاضر ہوا۔ راستے میں ایک جزیرے سے گزر ہوا، دیکھا کہ اللہ کا ایک معطوب فرشتہ پطرس پڑا ہوا ہے۔ وجہ عطاب یہ ہے کہ پطرس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اب میں بھی ایک بڑی مخلوق ہوں، خدا نے مجھے بہت کچھ عنایت کیا ہے اور اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ جبرائیل کی نظر پڑی، ٹھہر گئے، پطرس کیا حال ہے؟ پطرس نے گھبرا کر کہا، جبرائیل کیا قیامت آ گئی ہے؟ یہ زمین کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ آخری نبی کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے، ہم اس کی مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں۔ پیج نمبر 200۔ پطرس نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں بھی لے چلو؟ شاید اسی مولود کے طفیل میرا یہ عطاب برطرف ہو جائے۔ منشائے الہی تھا کہ پطرس کا عطاب حسین علیہ السلام ہی کے طفیل برطرف ہو۔ جبرائیل نے پروں پر اٹھایا، مرسل اعظم کی خدمت میں لائے، واقعہ بیان کیا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، حسین علیہ السلام کے گہوارے کے قریب لے جاؤ، اس کے بال و پر کو حسین کے گہوارے سے مس کرو، نئی زندگی عطا ہوگی۔ جبرائیل گہوارے کے قریب لائے، بازوؤں کو مس کیا، نئے بال و پر ملے، اور پطرس یہ کہتا ہوا چلا، من مثلی انا عتیق الحسین، کون میرے مثل جیسا ہے، میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ پطرس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا اور آپ نے حسین کے گہوارے کی طرف بھیج دیا۔ کیوں سرکار، کیا آپ دعا نہیں کر سکتے؟ کیا آپ بالوں پر عطا نہیں کر سکتے؟ آپ فرمائیں گے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن آج حسین کا کمال ظاہر کرنا ہے اور امت کو بتا دینا ہے کہ بخشش درکار ہے تو حسین کے دروازے پر آؤ، بخشش درکار ہے تو حسین کے دروازے پر آؤ۔ حسین علیہ السلام کے بغیر نہیں بخشواتا، حسین علیہ السلام کے بغیر میں نہیں بخشواتا تو کوئی اور کیا بخشوائے گا؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ پروردگار عالم، ہم سید الشہداء امام حسین کے دروازے پر آ کر ان سے توسل کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری یہ تمام کوششیں قبول کر دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے حسین ابن علی کے صدقے میں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ آئیے جبرائیل امین سے کہیں، یہ آپ یہاں کہاں لے آئے؟ عطاب خدا کا ہے، اسی سے کہیے کہ وہ برطرف کر دے۔ حسین علیہ السلام سے کیا مطلب ہے؟ خدا کے معاملات میں حسین علیہ السلام کیا کر سکتے ہیں؟ جبرائیل آواز دیں گے، نافہم، میں اسی لیے لایا ہوں کہ دنیا پہچان لے کہ قدرت یا کوئی بھی کام بغیر وسیلے کے نہیں ہوتا۔ اب جو لوگ وسیلہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل نہیں ہیں، وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ پیغمبر اعظم نے پطرس کے بازوؤں کو حسین کے گہوارے سے مس کرایا، جسم سے نہیں، تاکہ غلاموں کو ایک مستقل سہارا مل جائے کہ 61 ہجری کے بعد حسین کا جسم تو نہ ملے گا، لیکن وہ جگہ ضرور ملے گی جہاں حسین آرام فرما رہے ہیں۔ پیج نمبر 201۔ اب اگر امت کو ہوش ہو تو پطرس سے سبق لینا۔ اس نے گہوارے سے بازوؤں کو مس کیا تو نئے بالوں پر ملے۔
تم ذریعے حسین سے اپنے جسم کو مس کرنا، نئی زندگی ملے گی۔ اور تمہاری زندگی کیا ہے؟ حسین علیہ السلام نے اسلام کو زندگی دی ہے، مذہب کو زندہ کیا ہے، قرآن کو زندہ کیا ہے، اور مختصر یہ کہ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ خاتمہ کلام میں ایک فقرہ فطرت سے بھی کہہ چلوں، فطرت بڑی نادانی کی بات کر رہا ہے۔ ابھی کل تصور بلندی پر عتاب نازل ہو چکا ہے، اور آج یہ دعویٰ ہے کہ کون میرا مثل ہے۔ ایک دفعہ ٹھوکر کھانے والا دوبارہ سنبھل جاتا ہے۔ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ اتنے دن معتوب رہنے کے بعد پھر تجھے ہوش نہیں آیا اور ایسے نازیبا دعوے کر رہا ہے؟ اب اگر کہیں عذاب نازل ہو گیا تو کوئی دوسرا بخشوانے والا بھی نہ ملے گا۔ پطرس کہے گا نادانو، تم نے نہیں پہچانا، میں اپنے انجام کو خوب پہچانتا ہوں۔ میں عذاب کی مصیبت جھیل چکا ہوں، مجھے حالات کا صحیح اندازہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کل عذاب نازل ہو گیا تھا لیکن آج عذاب نازل نہیں ہوگا۔ تم پوچھو گے کیوں؟ تو سنو، کل میرا دعویٰ بغیر دلیل کے تھا، اس لیے عذاب نازل ہو گیا تھا۔ آج دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہے، اس لیے عذاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، میں نے فقط بے مثل ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کا آزاد کرتا ہوں۔ جب حسین علیہ السلام کا سہارا مل گیا تو عذاب کا کیا سوال؟ ارباب نظر، مجھے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس کا وسیلہ ملک کو بے مثل بنا دے وہ خود کیسا لاجواب ہوگا۔ اور فطرت کے مقدر نے غلاموں کا مقدر کھول دیا۔ اب کہنا پڑے گا کہ جب بھی بے مثل، کہنا پڑے گا کہ تدبیر بھی بے مثل، زہیر بھی بے مثل، وہب بھی بے مثل، حر بھی بے مثل، اور جب یہ سب بے مثل تو حبیب بھی بے مثل، سعید بھی بے مثل، مسلم بھی بے مثل، اور جب غلام بے مثل تو بھائی کیسا بے مثل ہوگا، بیٹا کیسا بے مثل ہوگا، دل کے ٹکڑے کیسے بے مثل ہوں گے، اور خود کیسا لاجواب ہوگا۔ یہاں پر آج کی ریڈنگ اور اس کتاب کا 18واں پارٹ یہ ہم نے پڑھا ہے، جس کو ہم مختلف حصوں میں پڑھ رہے ہیں شروع سے لے کر اب تک۔ امام حسین علیہ السلام کی داستان عظمت اب یہ ہم نے پڑھی ہے۔ یہ تھی 5ویں محفل، اور اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پارٹ نمبر 19 میں 5ویں مجلس، داستان عظیمت سرکار سید الشہداء۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جلد ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں اور دوبارہ ہم سب مل کر اس داستان کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے۔